नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरकतों वाले महीने में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो रोज़ा और सब्र है। रोज़ा क्या है? सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से, शहवत से रुके रहना। रुकना बज़ाते खुद सब्र है। सब्र में 3 बुनियादी चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो अल्लाह ताला की इताअत के कामों पर जमे रहना, दूसरे अल्लाह ताला ने जिन कामों से रोका है उनसे इज्तिनाब करना, और तीसरे मुसीबत पर सब्र। तो हम पहले इन 3 बुनियादी चीज़ों के हवाले से देखेंगे कि रोज़ा किस तरह इताअत के कामों में हमारी हेल्प करता है, कैसे हमें अल्लाह के रोके से रुकना सिखाता है और कैसे मसाइब पर सब्र करना सिखाता है। रोज़ा क्या है? अल्लाह की रज़ा के लिए उसके रोके हुए से रुकना, और सब्र भी यही है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इंसान उन चीज़ों से रुक जाए जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। इताअत के कामों में देखिए, जैसे सबसे बड़ा इताअत का काम है नमाज। आम दिनों के मुकाबले में रोज़े की हालत में और रमज़ान के दिनों में लोग नमाज की पाबंदी ज़्यादा करते हैं। ये एक उमूमी रवैया है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं भी होते, रमज़ान में ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ इताअत का ये काम आसानी से हो जाता है। और ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो सब्र और नमाज का गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि नमाज की वजह से इंसान 5 औक़ात में अपने आमाल को, अपनी ज़िंदगी को बांध लेता है। फजर के वक्त जब वो बेदार होता है, और रोज़े की हालत में तो बेदारी पहले हो जाती है। इस लिहाज से फजर की नमाज हाँ कोई घर पढ़ रहा हो या बाजमात, बहरहाल उसमें आसानी बहुत हो जाती है। रोज़े की हालत में अगर आप अपने आप को बाजमात नमाज पर बांध लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आसानी से इताअत के इस काम पर जम सकते हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह से ज़ोहर की नमाज एक बड़े ब्रेक के बाद आती है। ज़ोहर के वक्त थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होता है। ऐसे मौके पर इंसान अपने आप को बांधता है। फिर असर का वक्त है, मगरिब और इशा का वक्त सोने से पहले, ये ख़ास औक़ात हैं। तो इन औक़ात की पाबंदी करना बज़ाते ख़ुद सब्र है। इताअत के कामों पर जमे रहना सब्र है। तो इताअत के कामों में नमाज अफजल है, लेकिन नमाज के लिए कोशिश ये करनी है कि नमाज में अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत जिब्रील ने पूछा था मल इहसान, एहसान क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, फिर अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। इस एतबार से अगर आप देखें तो अपने आप को इस कैफियत में रखना बज़ाते खुद सब्र है। एहसान का कोई भी काम सब्र के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि सब्र में इंतज़ार करना भी पाया जाता है, मुकर्रा वक्त के लिए, मुकर्रा कैफियत के हुसूल के लिए। अब देखें, इंसान जिस वक्त अपने कामों की क्वालिटी को बेहतर बना रहा होता है, उस वक्त उसे कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, अपने आप को रोक के रखना पड़ता है कि अभी नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ इसकी क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। आप अपने वज़ू की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा वज़ू करना चाहते हैं, आप अच्छी नियत करना चाहते हैं, आप अच्छी नमाज अदा करना चाहते हैं, तो एक दिन में नहीं होगा ये अमल। मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेंगे तो ये भी सब्र है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे इताअत के कामों में इन्फाक करना, सदका व खैरात करना, ज़ाहिर है इंसान अपनी ज़रूरियात पर बाज़-औक़ात सब्र करता है, बाज़-औक़ात ख्वाहिशात पर सब्र करता है, और अपने ऊपर या तो दूसरों को तरजीह दे रहा होता है या अपने दीन को तरजीह दे रहा होता है। जिस वक्त इंसान अपने माल पर अल्लाह के हक़ को तस्लीम कर लेता,
تو اس کے لیے صبر کرنا، مال پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو۔ جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے مال نکالنے پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس پر جمانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نیکی کے کاموں میں جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کا معاملہ بھی بچے کی طرح کا ہو جاتا ہے، لیکن اب دیکھیے کہ ایک کھلتے ہوئے پھول کی طرح بچہ، نازک کلی، اور ایک جھریوں والے بچے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جھریوں والا بچہ زمانے کے گرم و سرد چکھ چکا ہوتا ہے اور اپنے اندر کے رد عمل پر قابو بھی نہیں پا سکتا۔ بچہ روئے تو ایسا برا نہیں لگتا، انسان اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ والدین کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے انسان جب مشقت کرتا ہے تو یہ مشقت صبر ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ مشقت برداشت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ وقت گزارنا، پھر والدین کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا، پھر والدین کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ظاہر ہے وقت بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے اوپر جبر بھی چاہیے۔ تو یہ کیفیت صبر کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اپنی اولاد کو انسان اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، اولاد کو مسلسل تلقین کرتا ہے، لیکن اولاد کے نیک عمل سیکھنے کے لیے اور برائی چھوڑنے کے لیے کتنا طویل صبر کرنا پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو صبر کرنے کی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے، تو یہ صبر نیکی کے کام کرنے پر، اطاعت کے کاموں پر جمنے کے لیے، اور اسی طرح سے برائی کو چھوڑنے کے لیے۔ اطاعت کے کاموں پر جمنے کے لیے انسان کو جو کوشش کرنی پڑتی ہے ان میں سے ایک عظیم کوشش وہ ہے جو خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے کرتی ہے، اس کی پسند کا خیال رکھنے کے لیے، اس کے جذبوں کی پاسداری کرنے کے لیے، پھر اس کے گھر کی حفاظت کے لیے، اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے۔ روزے میں انسان یہ صبر سیکھتا ہے اور اپلائی کرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن نیتوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ معاملات درست ہوتے ہیں۔ آپ ارادہ کریں گے صبر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نیکی کے یہ کام کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات بنانے پڑتے ہیں بڑے صبر کے ساتھ، آپ تعلق کہیں بھی بنانا چاہیں، تعلقات صبر کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں سہج پکے سو میٹھا ہو، تو یہ پکنے کا جو عمل ہے یہ بھی تو صبر ہے۔ جو کسان گندم کا بیج بوتا ہے اسی دن اس کی فصل کاٹنا نہیں چاہتا، اور اگر چاہے بھی تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو آم کا پودا لگاتا ہے اسی دن وہ آم نہیں لے لیتا۔ بیج سے پھل بننے کا عمل صبر کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے زندگی میں ہم بہت سی چیزوں پہ صبر کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہونا تھا، ذہن قبول کر لیتا ہے اور انسان اس کے مطابق ان تمام امور کو برداشت کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کے امور کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، اور اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ اور جگہ بنانے کی جہاں تک بات ہے، تعلقات کے حوالے سے یہ جگہ بنانے کے عمل بھی صبر طلب ہے، خواہ یہ تعلقات والدین کے ساتھ ہوں، اولاد کے ساتھ ہوں، بہن بھائیوں کے درمیان ہوں، ہمسایوں کے درمیان ہوں، یا یہ دین کی خاطر تعلقات ہوں۔ پھر اسی طرح سے صبر کرنا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور اس صبر پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور باہم صبر کا مقابلہ کرو، اور پھر چھاونیوں پر، مورچوں پر ڈٹے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا صبر ہے۔ کیا رمضان میں ہم یہ صبر نہیں کرتے؟ سیکھتے ہیں زیادہ پابندی کے ساتھ کرنا۔ پھر اسی طرح سے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں رمضان میں، انہیں مزید صبر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سے طاق راتوں میں انسان زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے کوشش کرتا ہے، صبر سیکھتا ہے۔ آخری عشرے میں رسول اللہ محنت کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، اللہ کے لیے جاگنے کی لذت ہی اور۔ لیکن جو ناشنا ہوتے ہیں انہیں بہت صبر سے
یہ منزل عبور کرنی پڑتی. پہلے ہی دن انسان کا ہر نیکی کے کام میں جی نہیں لگ جاتا. جی لگنے تک انتظار بھی صبر ہے. روزے کا اس صبر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. روزہ صبر سکھاتا ہے لیکن صبر کو اپلائی کرنا بھی سکھاتا ہے. رمضان میں بڑا اچھا چانس ہے کہ آپ نیکی کے کاموں کو آسان طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ صبر دیکھیں تو کتنے ہی معاملات میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کچھ معاملات زبان سے متعلق ہیں، کچھ معاملات دل سے متعلق ہیں، کچھ نظر سے متعلق ہیں، کچھ انسان کی سماعت سے متعلق ہیں، کچھ معاملات انسان کے دیگر اعمال سے متعلق ہیں. جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو برے کلام سے، بدگوئی سے، جھوٹ سے، غیبت چغلی سے، مذاق اڑانے سے، چوٹیں کسنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ صبر ہے. اسی طرح جہاں تک دل کے معاملات کا تعلق ہے تو بدگمانی سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ صبر ہے. ہر ایک کے لیے صبر چاہیے، لمبی کوشش چاہیے. عادتیں یوں ہی نہیں چھوٹتی. بری عادات سے پیچھا چھڑانا انتہائی مشقت کا کام ہے. استقامت چاہیے اور استقامت بھی صبر ہے. اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے نظر کی حفاظت کا معاملہ ہے، انتہائی صبر طلب ہے. موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ کیا انسان کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اپنی فیس بک پہ کوئی چیز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، کتنی چیزیں پاپ اپ ہوتی ہیں. آپ کوئی میل بھیجنا چاہتے ہیں، میل ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اب کتنی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. نظر کی حفاظت کرنی کتنی مشکل ہے. پھر نظریں جھکا کے رکھنے کا حکم ہے مردوں کے لیے، بچا کے رکھنے کا حکم ہے خواتین کے لیے بھی. نظر کی حفاظت سے یوں ہی عبادت میں لذت پیدا نہیں ہوتی. انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، یہ صبر ہے. پھر سماعتوں پہ صبر ہے. غیبت نہیں سننی، جھوٹ نہیں سننا، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نہیں سننا، میوزک نہیں سننا، بری باتیں کسی کے بارے میں کہی جا رہی، بری مجلس میں نہیں بیٹھنا. تو یہ سارے کام صبر کے بغیر نہیں ہوتے. اسی طرح سے جیسے اعضاء کے اعمال ہیں، برے راستے کی طرف چل کر نہیں جانا، اور عادت ہے تو قدم اٹھتے ہیں، عادت ہے تو ہاتھ چلتے ہیں. انسان وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس سے لذت ملتی ہے. کتنی زیادہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ برائی میں بڑی اٹریکشن ہے. تو اٹریکشن ضرور ہے لیکن سعید روحوں کے لیے نہیں. لیکن جن لوگوں کو کشش محسوس ہوتی جب وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو کتنا مشکل ہے. رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا ماحول پیدا کر دیا اس میں صبر کرنا، خواہشات پر ہو یا نظر پر ہو یا سماعتوں پر ہو یا دل کے معاملات پر ہو، ہر طرح سے صبر کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے صبر کرنے کی ٹھان لیں، صبر کریں اور اجر پائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال کتنا عجیب ہے، جب کبھی اس کو نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، جب کبھی اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن صبر کر کے اجر پاتا ہے. لیکن یہ صبر کیسے کریں؟ تیسری چیز بھی توجہ طلب ہے، جیسے مصیبت پر صبر. بعض اوقات انسان کا کاروباری لاس ہو جاتا ہے، کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان کو کسی کی جانب سے بہت بری بات سننی پڑتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ جاتا تھا جب لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے یا جادوگر کہتے تھے یا شاعر کہتے تھے. کتنی ہی باتیں ہیں جو گھروں کے اندر کہی جاتی ہیں، جو دین کا کام کرتے ہوئے برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہر بات پر جب انسان اپنے آپ کو ریاکشن سے، رد عمل سے روک کے رکھتا ہے تو یہ صبر ہے. روزے میں انسان کھانے پینے سے رک کر صبر کرنا سیکھتا ہے، پھر اس صبر کو استعمال کرنا بھی سیکھتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گالی گلوچ کرے یا برا بھلا کہے تو اس سے کہہ دو انی صائمن، میں روزے سے ہوں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو روزہ رکھنے کے باوجود جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک پیاس مطلوب نہیں ہے، حلال چیزوں سے روزہ رکھوانا مطلوب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو افطار کے وقت جائز ہو جائیں گی.
روزوں کے بعد پھر جائز ہو جائیں گی. چھوٹا روزہ رکھوا کے اللہ تعالیٰ بڑا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، وہ برائی سے روزہ، اور برائی سے بچنا صبر کا کام، اور روزہ یہ صبر سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لے، بہترین صبر کرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان میں صبر کرنے کے لیے ارادہ کیجئے، دعائیں کیجئے اور صبر والے کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.